तयम्मुम का बयान पढ़ने लगी हूँ। सबसे पहले पूछा गया है सवाल कि तयम्मुम किसे कहते हैं, तयम्मुम किसे कहते हैं। जवाब है इसका कि पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हो, बदन को नजासत हुक्मिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम किसे कहते हैं? मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से बनी हुई चीज़ों को हाथ लगाकर और यूं करके झाड़ लें, ना भी झाड़ें फिर भी उनको अच्छी तरह से पूरे, जो आगे मैं बताती हूँ किस तरह तयम्मुम करना है, उनकी जिन्स से नजासत से अपने जिस्म को पाक कर लेने को तयम्मुम कहते हैं। मैंने ये कर भी आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है, आप किया हुआ भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, किया हुए से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तयम्मुम कब जायज़ होता है? दूसरा सवाल ये है कि तयम्मुम जायज़ कब होता है। अब हमें पता तो चल गया कि मिट्टी या मिट्टी की बनी हुई चीज़, जैसे दीवार है, जैसे कोई बर्तन है मिट्टी का वो है, जैसे ज़मीन है पाक मिट्टी हो, जैसे कोई भी मिट्टी की जिन्स से बनी हुई चीज़ है उससे हाथ रगड़कर आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम करना कब है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जब पानी ना मिले या पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाने या मर्ज़ बढ़ जाने का अंदेशा हो तो तयम्मुम करना जायज़ है। अब यहाँ पर देखिए कितने ख़ास किस्म का हुक्म है तयम्मुम का कि आपको नमाज का, कि आप अगर पानी से बीमार हो रहे हैं, कुछ बच्चियाँ जैसे मसाइल पूछती हैं जिनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं या जिनको बुखार इस लेवल का होता है कि वो पानी नहीं यूज़ कर पाती या कोई बीमारी होती है, तो किस लेवल की नमाज फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि कहा गया तयम्मुम कर लो लेकिन नमाज ना छोड़ो, तयम्मुम कर लो लेकिन नमाज ना छोड़ो। और जब पानी नहीं मिल रहा, आपके घर में पानी है ही नहीं कि पानी के बग़ैर आप कैसे फिर नमाज पढ़ें, तो तयम्मुम कर लें। नमाज फिर भी नहीं छोड़नी, नमाज फिर भी नहीं छोड़नी। आप बीमार हैं तयम्मुम कर लें, या मर्ज़ जो है वो बढ़ जाने का अंदेशा हो कि मैं पानी यूज़ करूँगी तब भी तयम्मुम कर लें। पानी ना मिलने की क्या क्या सूरतें हैं। अब ये नहीं कि पानी है लेकिन हमने बचा के रखा हुआ है, या पानी थोड़ा दूर है लेकिन हम लेने नहीं जा रहे। ऐसे शहर में तो कोई भी नहीं रहता ना जहाँ बिल्कुल ही पानी ना हो। तो पानी ना मिलने की सूरतें क्या क्या हैं? जब पानी 1 मील दूर हो, पहली कंडीशन कि पानी 1 मील दूर हो, और दूसरी ये कि किसी दुश्मन के खौफ से पानी ना ले सकता हो। मील दूर तो है लेकिन अब अगला खौफ क्या है कि दुश्मन बाहर है तब भी नहीं ले सकता हो। मसलन घर से बाहर कुआं मौजूद है मगर डर है कि घर से निकलेंगे तो दुश्मन या चोर मार डालेगा, या कुएं के पास बड़ा भारी सांप फिर रहा है, या शेर खड़ा है, या थोड़ा पानी अपने पास मौजूद है मगर डर है कि अगर इसे वज़ू में खर्च कर दिया तो प्यास से तकलीफ़ होगी, या कुआं मौजूद है मगर डोल रस्सी नहीं है, या पानी मौजूद है मगर ये शख्स उठकर इसे नहीं ले सकता और दूसरा आदमी मौजूद नहीं। ये सब सूरतें पानी ना होने के हुक्म में हैं। आज हम बिला वजह नमाज घर पे छोड़ रहे हैं, दिल नहीं कर रहा, थक गई हूँ, टाइम नहीं मिला। ये इतनी कंडीशंस के साथ आपको तयम्मुम कराया जा रहा है कि वज़ू छूट जाए लेकिन नमाज ना छूटे। तयम्मुम कर लो पर नमाज नहीं छोड़नी। कितना बड़ा हुक्म होगा जो हमें नमाज पढ़ने का कहा जा रहा है? कोई भी मजबूरी हो, सफ़र में है, हज़र में है, हत्ता कि आप इस कदर बीमार और अलील हैं कि आपकी सिर्फ पलकें हिल रही हैं, तो आप पलकों के इशारे से भी नमाज पढ़ेंगे। और आज हम ज़रा सी, यार यूनिवर्सिटी से लेट हो गई, नमाज छोड़ दी, खाना नहीं पका था, नमाज छोड़ दी, बच्चे आ गए थे, नमाज छोड़ दी, मार्केट गई थी, नमाज, यानी कुर्बानी हमने हर हाल में नमाज ही की दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारा घर, माल, दौलत सब कुछ छिन जाए तुमसे, सब कुछ छिन जाए, बच्चे भी, औलाद भी, इतना गम उसका मत करो जितना एक नमाज के छूटने का गम करो। एक बेनमाजी की नहूसत मैं सदा लगा रही हूँ 25 साल से, एक बेनमाजी की नहूसत 70 घरों तक जाती है। 70 घर दाएं, 70 घर बाएं, 70 घर आगे पीछे, एक बेनमाजी की नहूसत जाती है। तो आपके घर में जो रिस्क की कमी है,
جو برکت نہیں ہے، جو گھروں میں ایک جو جسے کہتے ہیں نا پیڑ پڑی ہوئی ہے، وہ کس وجہ سے؟ یہ نحوست، یہ بے برکتی، یہ تنگ دستی، یہ بندشیں، یہ صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہم نمازیں صحیح کر لیں، اللہ رب العزت ہمارے حالات کو پلٹ دیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اور کتنی کنڈیشنز دی گئی ہیں نماز کے لیے، دیکھیں کہ نماز اس لیول کی فرض ہے کہ آپ وصیت بھی کریں کہ میں جب بیمار ہو جاؤں، اللہ نہ کرے آخری وقت میں میری کچھ نمازیں چھوٹیں تو اس کا فدیہ ضرور دینا، الگ سے پیسے جوڑیں اپنے فدیے کے لیے۔ کوئی اولاد نہیں دے گی آپ کا فدیہ، ارے اولادیں جائیدادوں کے لیے تو لڑیں گی کہ یہ والا پلاٹ میرے باپ کا ہے، میں لوں گی۔ جو بہویں ساسوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، جو بہویں ساسوں کی برائیاں کرتے نہیں تھکتی، حصہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آتی ہیں وہ۔ کون دے گا آپ کا؟ کون فدیہ دے گا جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں؟ ایک نماز کو گو آپ پڑھ بھی لیں، وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 ارب سال آپ جہنم میں جلیں گی، اور ویل نامی جہنم میں اللہ پاک آپ کو جلائیں گے۔ ویل کہا گیا ہلاکت ہے، تباہی، ویل للمصلین۔ ارے نمازیوں کی ہلاکت ہے، نمازیوں کی ہلاکت، یہ کیا بات سن لی میں نے اور آپ نے؟ نمازی بھی ہلاک ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ نمازی ہلاک ہوں گے جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھیں، اور جی اسی پہلے صف دے نمازی، پر گھر میں جو ہے وراثتوں کے معاملے غلط، گھر میں بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھڈوں سے بات ہو رہی ہے، دکھلاوے والی نماز پڑھنے والے، جلدی نماز پڑھنے والے، ان کی نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ہے تیری نماز، اور ویل نامی جہنم میں اوپر سے پھینکا جائے گا، 70 سال تک لڑکتا جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ اتنی گہری ہے وہ جہنم۔ ہاں، بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ ہن تسی جنیاں سورساں لڑا لو، جتنے آپ سورسز لڑا لیجئے، وہ جہنم کے جس دروازے پہ لکھا ہے، داروغہ آپ کو کھینچ کر یہاں سے، مردوں کو یہاں سے، عورتوں کو چوٹیوں سے پکڑ کر لے کر جائیں گے۔ چلو بھائی، آپ کا نام لکھا ہے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایک دنیا کی ایف آئی آر ہو جائے تو کتنی فکر ہو جاتی ہے، وہ تھانے میں ایف آئی آر ہو گئی ہے، کوئی ادھر سورسز لڑا رہا ہے، کوئی ادھر لڑا رہا ہے، کوئی ادھر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی آخرت میں آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ باجی کچھ پڑھنے کو دے دیں، باجی کوئی وظیفہ، باجی کوئی تویز، باجی کوئی ایسا کہ صبح اٹھوں تو دولت کے انبار لگ جائیں۔ ہاں، اصل محنت نماز پہ ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ نماز صحیح کیجئے، یہ تیمم کا بتایا گیا۔ بیمار ہو جانے کا خوب کب معتبر ہے، یعنی جب بیمار ہیں کب سمجھیں گے کہ ہم واقعی ہی بیمار ہیں تو ہمیں تیمم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سر میں درد ہے تو تیمم کر رہے ہیں، نزلہ لگ گیا تھوڑا سا تو تیمم کر رہے ہیں۔ بیمار کیسا؟ شریعت کسے بیمار کہتی ہے؟ جبکہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ جب اپنے اس سے گمان سے پتہ چل رہا ہے کہ میں یار اور میری بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ کو کوئی قابل ایسا ڈاکٹر نہیں جنہیں نیری ڈاکٹری پڑھی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ اگے کی یا کی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آخرت بھی ہے، اس کے کہنے پہ نہیں، روزے نماز ان کے کہنے پہ نہیں چھوڑنی جنہوں نے خود کبھی نہیں رکھی نہ پڑھی، بلکہ ان کے جن کا اعتبار ہو کہ قابل ہیں اور بڑے ہیں، یعنی دین کے معاملے میں بھی سمجھ رکھتے ہیں، تو ان کے کہنے پر آپ بیمار کہلائیں گے اور آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے کہ کتنا دور ہوا پانی؟ ذرا کھول کر بیان کریں، سوال ہے۔ جواب ہے جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں، لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی عقل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے
کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا ضروری ہے اور وضو کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اگلا سوال ہے، یا پھر اس کا یہ بھی ایک ہے کہ جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے پانی کا پتہ بھی نہ چلے، یا پانی کا پتہ چلے لیکن وہ میل یا اس سے زیادہ دور ہو، تو پھر پانی لانا ضروری نہیں بلکہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ اب ہم کیسے تیمم کریں؟ یہ تو ہم نے پڑھ لی، کنڈیشنز کیا ہیں، فرض کب ہوگا، جائز کب ہے، کیا صورتیں ہیں پانی نہ ملنے کی، بیماری کی، کیا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، لیکن اب کریں کیسے؟ فرائض کتنے؟ جیسے میں نے بتایا تھا نا، وضو کے کتنے فرائض بتائے تھے آپ کو میں نے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے جلدی جلدی ذرا آنسر دیجیے گا ساری لائیو بہنیں، کہ وضو کے کتنے فرائض تھے؟ 4، بالکل مریم عباسی نے سب سے پہلے ماشاءاللہ جواب دیا۔ اللہ مزید فزد، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو برکتیں دے، عزتیں دے، سبیہ پروین، انزا خان، سب کو اللہ رب العزت برکت دے۔ وضو کے 4 فرائض ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح سے منہ کو گیلا کرنا، اتنا گیلا کہ 1 ٹپکا یا 2 ٹپکے ٹپک جائیں، اتنا گیلا کرنا 4 فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا، کوہنیوں سمیت، یہ کوہنیاں ہیں نا، ان کے سمیت اندر تک آئیں گی، یہاں تک نہیں، ان کے سمیت ہاتھوں کا 1 دفعہ دھونا، منہ کا بھی 1 دفعہ دھونا۔ اچھی طرح پانی لیا، یہ چلو بھر بھی لے لیں گی تو یوں 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 کرتی ہوئی آپ پھیلا لیں اس پانی کو، یہ ہو گیا پہلا فرض۔ دوسرا ہو گیا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا ہو گیا یہ 3 انگلیاں سٹارٹنگ کی، یہاں چھوٹی سے اس سے یہ نہیں ملے گی، یہ چوتھائی سر کا مسح، یہ 1/4 چوتھائی سر کا مسح کرنا، تیسرا فرض ہو گیا۔ چوتھا فرض آپ کا ہو گیا پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹخنوں یعنی وہ جو گول سا انڈا سائیڈ پہ بنا ہوتا ہے نا ٹخنا، اس سمیت پاؤں 1 دفعہ۔ یہ چاروں فرائض ایک دفعہ ہوں گے، یہ میں فرائض بتا رہی ہوں، سنت وضو نہیں بتا رہی، سنت میں آپ کرتے ہیں 3 دفعہ ساری چیزیں۔ یہ ہو گئے وضو کے فرائض۔ اب میں بتا رہی ہوں تیمم کے فرائض۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ غور سے ذرا سن کے اس کو یاد کر لیجئے۔ جی کرا سکتی ہیں، بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں تو ان کو بھی کرا سکتی ہیں، کبھی نہیں اٹھا جا رہا، کبھی آپ کی نماز نکلنے کا خوف ہے سیمی کہ آپ کی نماز نکل جائے گی، ان کو لے کے وضو خانے تک جائیں گی، تو پانی لا کے آپ بیڈ پہ بھی ان کو وضو کرا سکتی ہیں، فرض وہاں پر بھی کرا سکتی ہیں، کہ اسپرے بوٹل رکھے اس سے بھی کرا سکتی ہیں، اچھی طرح اسپرے کر کے گیلا کر کے۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ نیت کرنا، پہلا فرض ہو گیا آپ کا، نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ 3 فرض ہیں، سب سے پہلا ہے نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا۔ اب سپوز یہ مٹی ہے، نیچے میں ہاتھ یوں ماروں گی یوں، اور اگر زیادہ لگ گئی ہے تو یہ الٹی سائڈ سے آپ جھاڑ لیں یوں کر کے، پھر اس کو اچھی طرح سے منہ پر پھیرنا، جیسے ابھی میں نے دھونے کا فرض بتایا ایسے ہی اچھی طرح آپ یہ امیجن کیجئے کہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، یوں کر کے یوں اچھی طرح سے منہ پر پھیرنا۔ اب اس کے لیے شیشے دیکھنا ضروری نہیں کہ ایتھے لگی، اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھی طرح ہاتھ پھیر لیا۔ پھر دوسرا فرض ہے دوبارہ آپ مٹی پر، تیسرا فرض جو ہے پہلا کیا تھا؟ نیت کرنا، دوسرا کیا تھا؟ آپ کے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ملنا، تیسرے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا، یہ پورا اچھی طرح یوں کر کے مٹی پہ مار کے جھاڑ کے اچھی طرح ملنا۔ یہ جھاڑنا فرض نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہی ہوں مٹی زیادہ ہو تو جھاڑ لیں، یہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، صرف نیت، منہ اور آپ کے ہاتھ، پاؤں نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟
نیت منہ ہاتھ، بس یہ آپ کے ہیں تیمم میں فرائض انشاءاللہ۔ چوتھا سوال ہے، ٹائم دیکھو بیٹا، ظہر نہ نکل جائے نا۔ تیمم کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے یہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویسے میں نے اس پہ ویڈیو بھی پوری بنائی ہوئی ہے تیمم کرنے پہ۔ اول نیت کریں، سب سے پہلے نیت کر لی کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑو، یا زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو، اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ مٹی کا کوئی ڈھیلا ہے، جیسے سپوز یہ پتھر ہے، اس پر بھی آپ اچھی طرح یوں ہاتھ مار کے تب بھی کر سکتی ہے۔ مٹی کی جنس سے بنی ہوئی جو بھی چیز ہوگی اس سے آپ کر سکتی ہیں۔ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تیمم جائز نہ۔ اگر بال برابر جگہ خشک رہ گئی، ایک آپ کا رونگٹا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر خشک رہ گیا تو آپ کی تیمم نہیں ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو، دوسری دفعہ آپ نے مٹی پر ہاتھ اسی طریقے سے مارنے ہیں جیسے پہلے مارے ہیں، اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے آئیں گی۔ بائیں ہاتھ کی یعنی الٹے ہاتھ کی چاروں یہ کونیاں یوں کھینچتے ہوئے اوپر کی طرف لے آئیں گے۔ پھر وہی ہاتھ نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جائیں گے۔ اسی طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھیرے جائیں گے، پھر ان کو پھیرتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیر دو۔ یعنی طریقہ یہی ہے، یوں کر کے یوں، پھر یوں کر کے یوں، پورا یوں کر کے، اور یہ انگوٹھے سے یوں کر دیا، تو یہ طریقہ ہے۔ پھر پشت پر پھیرو، اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ یعنی اب کسی کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہے جس میں اس نے غسل کرنا ہے، کہیں سفر میں ہے، بیماری ہے، پانی نہیں یوز کر سکتی، فرض غسل ہے، تو کیا کرے؟ ایک تو ہوتا ہے نا گرمی کے لیے نہانا، ایک ہوتا ہے فرض غسل۔ فرض غسل کے لیے وہ کیا کرے؟ تو فرض غسل کے لیے بھی دونوں کا تیمم ایک ہی ہوگا، ایک تیمم سے آپ دونوں چیزیں کر سکتی ہیں۔ اب آگے تھوڑے سے سوالات ہیں، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کن چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں، کن پر نہیں۔ اللہ کی دعوت آ گئی، اذان ہماری شروع ہو گئی ہے۔ اب میں نماز پڑھوں گی انشاءاللہ ظہر کی، پھر شہزادوں نے بھی آ جانا ہے اسکول سے انشاءاللہ۔